बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अबू लहब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। मौत के वक़्त तक मुशरिक था। उसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था और कुनियत अबू उतबा थी। हुस्न और चेहरे की चमक की वजह से अब्दुल उज़्ज़ा की दूसरी कुनियत अबू लहब हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था, मगर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। उसकी बीवी जमील बिनते हरब अबू सुफियान की बहन थी। वो शोर से भी ज़्यादा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद जब तक ये दोनों मियाँ बीवी ज़िंदा रहे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ अबू लहब के दो बेटों के निकाह में थी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अबू लहब के मज़ालिम के बारे में बताएंगे जो उसने चचा होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए। नाज़रीन, अबू लहब के कौन से मज़ालिम थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर लानत फरमाई और उस पर लानत की मुकम्मल एक सूरत कुरान पाक में उतारी। इस वीडियो में अबू लहब से जुड़े चंद ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने इससे पहले सुने होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, ये बात याद रखने की है कि कुरान पाक में सूरह लहब एक ही मुकाम है जहाँ दुश्मनान इस्लाम ने किसी शख्स का नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई। हालांकि मक्का में भी और हिजरत के बाद मदीना में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में अबू लहब से किसी तरह कम ना थे। सवाल ये है कि उस शख्स की वो क्या खुसूसियत थी जिसकी वजह से उसका नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई। नाजरीन, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि उस वक्त के अरबी माशरे को समझा जाए और इसमें अबू लहब के किरदार को देखा जाए। नाजरीन, कदीम ज़माने में चूँकि पूरे मुल्क अरब में हर तरफ बदअमनी, गरदगिरी और तवाइफुल मलूकी फैली हुई थी और सदियों से हालत ये थी कि किसी शख्स के लिए उसके अपने ख़ानदान और खूनी रिश्तेदारों की हिमायत के सिवा जानो माल और इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत ना थी। इसलिए अरबी मुआशरे की इखलाकी कदरों में सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक को बड़ी अहमियत हासिल थी और क़ताए रहमी को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। अरब की उन्हीं रिवायात का ये असर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत लेकर उठे तो कुरैश के दूसरे ख़ानदानों और उनके सरदारों ने तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत की, मगर बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब ने ना सिर्फ ये कि आपकी मुखालफत नहीं की बल्कि वो खुल्लम खुल्ला आपकी हिमायत करते रहे। हालांकि इनमें से अक्सर लोग आपकी नबूवत पर ईमान नहीं लाए थे। कुरैश के दूसरे ख़ानदान ख़ुद भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खूनी रिश्तेदारों की हिमायत को अरब की इखलाकी रिवायात के ऐन मुताबिक समझते थे। इसी वजह से उन्होंने कभी बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को ये ताना नहीं दिया कि तुम एक दूसरा दीन पेश करने वाले शख्स की हिमायत करके अपने दीन आबाई से मुनहरिफ हो गए हो। वो इस बात को जानते और मानते थे कि अपने ख़ानदान के एक फ़र्द को वो किसी हालत में उसके दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकते और इनका अपने अजीज़ की पुश्तबानी करना कुरैश और अहले अरब सब के नज़दीक बिल्कुल एक फितरी अमर था। इस इखलाकी उसूल को जिसे ज़माने जाहिलियत में भी अरब के लोग वाजिबुल एहतराम समझते थे, सिर्फ़ एक शख्स ने इस्लाम की दुश्मनी में तोड़ डाला और वो था अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद, और ये एक ही बाप के बेटे थे। अरब में चचा को बाप की जगह समझा जाता था, खुसूसन जब कि भतीजे का बाप वफ़ात पा चुका हो तो अरबी में मुआशरे में चचा से ये तवक्को की जाती थी कि वो भतीजे को अपनी औलाद की तरह अजीज़ रखेगा। लेकिन उस शख्स ने इस्लाम की दुश्मनी और कुफ़र की मोहब्बत में उन तमाम अरबी रिवायात को पामाल कर दिया। नाज़रीन, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतादिद सनदों के साथ ये रिवायत मुहद्दिसीन ने नकल की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत आम पेश करने का हुक्म दिया गया और कुरान मजीद में ये हिदायत नाजिल हुई कि आप अपने करीब तरीन अजीज़ों को सबसे पहले खुदा के अज़ाब से डराएं, तो आपने सुबह सवेरे को इस सफ़ा पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से पुकारा, या सबाहा, हाय सुबह की आफत। अरब में ये सदा वो शख्स लगाता था जो सुबह के झटपटे में किसी दुश्मन को अपने कबीले पर हमला करने के लिए आते देख लेता था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आवाज़ सुनकर लोगों ने दरियाफ़्त किया कि ये कौन पुकार रहा है। बताया गया कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। इस पर कुरैश के तमाम ख़ानदानों के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े। जो ख़ुद आ सकता था वो ख़ुद आया और जो ना आ सकता था उसने अपनी तरफ से किसी को भेज दिया। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक ख़ानदान का नाम लेकर पुकारा, ए बनी हाशिम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए बनी फ़हर, ए बनी फ़लाँ, ए बनी फ़लाँ।
اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، ستیہ ناس ہو جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھینچ مارے۔ نازین ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، ناجائز دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ نازین، مکہ میں ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی محیط، عدی بن حمرہ اور ابن الازدہ الازلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کی اوجری آپ پر پھینک دیتے، کبھی سین میں کھانا پک رہا ہوتا تو ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہ مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر کانٹے دار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ نازین، نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی گئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹی کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف سے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ ناظرین، روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اہل نبوت کے بعد کا وقوع بیان کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ ناظرین، ابو لہب کے خبث نفس کا یہ حال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خوشخبری دی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالحجاز کے بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی حضرت ربیعہ سے یہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف سے اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو
اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزیٰ سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے۔ اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ناظرین، طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالحجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ناظرین، نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا، اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا، اور اس دوران بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کو یہ خرید نہ سکے، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ ناظرین، یہ اس شخص کی حرکات تھی جس کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کے معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تلاشیاں کریں۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ سورت نازل ہوئی اور ابو لہب غصے میں بپھر کر اور فول بکنا شروع کر دیتا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کو یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت برت سکتے ہیں۔ جب علی الاعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچے کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاک لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کریں۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ابو لہب کے انجام کی تو کہتے ہیں کہ سورہ لہب کے نازل ہونے کے چند سال بعد جنگ بدر میں قریش کے جب بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب کو اس قدر دکھ ہوا کہ 7 دن تک زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کو متعدد قسم کی بیماری لگی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی میت گھر میں پڑی رہی۔ بدبو پھیلنے لگی تو اس کے بیٹے نے چند حبشیوں کو بلا کر اسے دفنا دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کی موت کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔